सुबह का सितारा सिर्फ अलिफ टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर जवेरिया महमूद, और आज हमारे साथ जो खूबसूरत सी शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने ना सिर्फ इंटरनेशनली बल्कि साथ ही साथ ये पाकिस्तान का सितारा भी है, लाइक अ स्टार, यू नो। तो स्टार इज़ लाइक अ सिंगर, और ये हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं हम इनका तारुफ करवाते जाएं। इब्रारुल हक साहब। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड एंड इट्स रियली ग्रेट टू सी यू एंड इट्स रियली ऑनर्ड मोमेंट फॉर अस। और आपने टाइम दिया और आपका बेहद शुक्रिया। कैसे चल रही हैं सर्दियाँ, कैसी चल रही हैं आपकी? हाउस विंटर्स इन पाकिस्तान? अल्लाह का शुक्र है, अच्छे चल रहे हैं। इस बार धुंध निस्बतन थोड़ी सी कम पड़ी है, बिल्कुल, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ज़ाहिर है इसमें हादसात भी होते हैं जी जी, और इसमें काफ़ी एहतियात की ज़रूरत भी होती है जी। एक विंटर में। एक लाहौर की एक्टिविटी, जो शादियों का भी मौसम हो रहा था, बिल्कुल, ख़ानदान में भी बहुत सारी शादियां अटेंड कर रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी के साथ, और क्लैश भी हो रहा था। दिन में एक और शाम में 1, 2, 3 शादियां, तो इस तरह से काफ़ी मसरूफियत। जो आपका सोशल वर्क है, जो खिदमत खल्क है, इसको इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लकी रहा हूँ कि बड़े भाई और मेरी जो टीम है हमारी है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाल रही है। जी जी, जो डे टू डे बेसिस पे फ्रॉम 9 to मैं तो कहूँगा 6 या इससे भी लेटर ऑन भी हम हर वक्त इसके बारे में, मैं तो एडवाइजरी कैपेसिटी में बात करता रहता हूँ, लेकिन ऑपरेशंस इसके बड़े भाई मुझे इसरारुल हक साहब देखते हैं, कर्नल मारुल हक साहब ऑन ग्राउंड नारोवाल पे मौजूद होते हैं जी। तो उसके लिए फिर इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स भी और दीगर मामलात भी, तो साथ मेरे अपने कॉन्सर्ट्स भी चल रहे होते हैं, बिल्कुल, और फिर फैमिली एक्टिविटीज़ भी मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, और मैं काफ़ी टाइम देता भी हूँ अपने घर में। तो अल्लाह का शुक्र है कि बिज़ी होता है स्केजुअल, जितना भी शुक्र किया जाए काम में मैनेज हो जाता है। जी। कौन सी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है जो आपको इतना अंत तक और बिल्कुल कंटिन्यूटी आप वर्क में रखते हैं, और आप फिर दिन रात नहीं देखते, आप उसको इतनी लगन से, इतनी मेहनत से और इतनी खूबसूरत इंस्पिरेशन से अपना जिम्मेदारी और अपने कामों को अंजाम देते? तो इसके पीछे कौन सी ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो कि आपको मतलब इस तरह मुस्तकिल मजाजी है, कंसिस्टेंसी है? बड़ा मिशन हो ना, व्हाट इज द की ऑफ कंसिस्टेंसी? मेरा ख्याल है मिशन, बड़ा मिशन हो, बड़ा ख्वाब हो, उसकी तकमील के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। और कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होता जिसको आप सोते हुए देखते हैं, हाँ जी, ख्वाब वो होता जो आपको सोने नहीं देता, तो आपको अनथक भी बना देता है। और उसके लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको उसने वो ख्वाब दिखाया और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वसाइल दिए, या आपको शोहरत दे दी, या आपको इतनी कैपेसिटी दे दी कि आप टीम बिल्ड कर सकें, लोगों के दिलों में प्यार डाल दिया। ये सारा कुछ उसी निज़ाम के तहत ही होता है, और इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। नो क्रेडिट्स कि जी हमने बड़े तीर चला दिए हैं, ये अल्लाह की करम नवाजी के बगैर कुछ भी नहीं था। मुझे याद है सहारा उस वक्त बेबी था, एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी, जिसको समझ ले 30 years ना नाउ, ऑलमोस्ट आई वुड से 24 years तो हो गए। जी जी, माशाल्लाह। तो इतना छोटा सा बेबी था कि उसको मेरी ज़रूरत थी, मेरे पैसों की ज़रूरत थी, जो मैं कमा के लाता था। उसकी ज़मीन जो कि गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, उसको ख़रीदनी भी वो खुद ही ख़रीदी, फिर उस पर तामीर का आगाज़ भी खुद कराया। फिर हमने 100 50 के टिकट्स बच्चों को बेचे, और फिर स्कूल्स में जाते थे सुबह सुबह उठ के, और काफ़ी लंबी चौड़ी स्ट्रगल। सो वही बात है कि फिर ख्वाब आपको सोने नहीं देता, और दुआ भी होती रहती है, और वो अनथक मेहनत। तो शुक्र अल्लाह का, अब नतीजा ये है कि सहारा जो मेरा बेबी था, अब उसके सामने हम एक बेबी की तरह से वो अरबों में चला गया है। माशाल्लाह, यू आर एग्जाम्पलरी पर्सन फॉर द न्यू जनरेशन। और अक्सर औकात मैं इवन एज अ लेक्चरर इन लम्स भी मैं लोगों बच्चों को बताती कि ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की ज़िंदगी को देखना चाहिए जो कि अनथक मेहनत करके कंसिस्टेंसी को की बना के ज़िंदगी में एक मकसद लेके चलते हैं, और वो फिर सिर्फ अपने लिए नहीं, वो लोगों के लिए भी जीते हैं। तो ये दिस इज सच अ इंस्पिरेशन फॉर द यंग जनरेशन। मज़ा ही ये है अपने लिए जीने का ना, एक अजीब सी शायद एक नेचर होती है। हाँ जी, जब मैंने नए नए पैसे कमाने शुरू किए ना, कॉन्सर्ट के इतने सारे पैसे आ जाते थे। मैं कहता था इसका मैंने क्या करना है। पहले तो मैंने गाड़ी ले ली अपनी मर्जी की, ख्वाहिश छोटी छोटी तो होती है, बिल्कुल बिल्कुल, घर शहर का मैंने सोचा नहीं, तो गाड़ी ले ली। फिर मैंने कहा जहाज़ लेता हूँ,
تو اس کے لیے پیسے جمع کر لیے, وہ بھی پورے ہو گئے. تو میں جہاز لینے کے لیے قیمت شیمت پوچھی, اچھا ایڈوانس کب دینا ہے, وہ ان دنوں خیر والدہ کا انتقال ہو گیا, تو وہ بالکل ایک لائن چینج ہو گئی, وہ جہاز والے پیسوں سے ہی زمین خریدی تھی ہاسپٹل کی. ہاں جی, تو انسان کی ضروریات بڑی محدود ہوتی ہیں اگر ہم غور سے سوچیں, ورنہ پیٹ تو آپ کا قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے, اس کے علاوہ نہیں بھر سکتا. تو کوشش کریں کہ جتنا آپ لوگوں کو راضی کریں, کیونکہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں پھر جب لوگ بھی خوش ہوتے ہیں تو کتنی ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ایک وہ بندہ جس کو انہی پیسوں کی اتنی شدید ضرورت تھی, جو آپ کے لیے وہ صرف بینک میں پڑے ہوئے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے, وہی پیسوں کی کسی بندے کو اس کے لیے زندگی اور موت تھی. لیکن ہمارے لوگوں کے پیسے اربوں روپے بینک میں سو رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی, اور لوگ ایک ایک روپے کو ترس رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہوتا ہے. اپنی لائف کو میں کہتا ہوں کمفرٹیبل بنائیں, خوش رہیں, بچوں کو اپنا خوش سارا کریں, لیکن کسی کی زندگی پہ تھوڑا بہت جو آپ چینج لے کر آ سکتے ہیں نا جی, وہ بڑا ضروری ہے. وہ اور یہ شکر ہے اللہ کا, پاکستانیز جو ہیں اس معاملے میں جنرس ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو عام عوام ہیں, وہ بہت سے لوگ افورڈیبلٹی پاور نہیں ہوتی, ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں بہت سے ایسی جگہ اسپیسیفکلی جیسے ناروال دیکھا جائے تو ناروال کے قریب جتنا جو ایریا ہے وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کی افورڈیبلٹی پاور نہیں ہے. اور ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ اٹ گریٹ جاب ان یور لائف, فار یور لائف اینڈ فار دا گاڈ ایز ویل. مطلب اٹس آل اباؤٹ یو نو لائف از اباؤٹ سرونگ ادرس. تو جب آپ لوگوں کے لیے سوچنا شروع کرتے تو آپ نیو جنریشن ہے اس کو اس کے بارے میں کیا تلقین کریں گے کہ کیا ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا ضروری ہے جو خدمت خلق کا جذبہ ہے, اور یہ کیسے وہ ان کو اس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو علم ہونا چاہیے. وہ اکثر بزی اتنے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس کے اوپر ریلز, آنیسٹلی اگر میں بھی دیکھنا آتا ہوں, ایک کے بعد ایک ریل ایسی آپ کو انگیج کر لیتی ہے, کہیں جانے نہیں دیتی. اس ریل میں بھی میں انفلوئنسرز کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ اجاگر کریں مسائل کہ ریموٹ رورل ایریاز کہتا ہے کہ دیکھ خورشید ترقی ذرا انصاف سے کہہ کہ میرے گھر میں بھی تیری کوئی کرن آئی ہے. یعنی سارا کچھ شہروں کے لیے رہ گیا ہے, ریموٹ رورل ایریاز کی طرف کوئی نہیں سوچتا, اور وہاں بنیادی ضروریات بھی نہیں ہیں. یعنی کہ ہارٹ اٹیک ہوا تو گیا بندہ, ایکسیڈنٹ ہوا کیا, وہ کہتے ہیں سانو دا منہ ویکھ لین دیو, اس کو لاہور نہ لے کے جائے, رستے میں فوت ہو جائے گا. تو اگر ان جگہوں پہ ہاسپٹلز نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ تو نہیں بناتی رہی انفارچونیٹلی. انہوں نے تو بڑے شہروں میں بنانا ہے تو انہوں نے ووٹ ملنا ہے, اور جو چھوٹے شہروں کے لوگ ہیں وہ تو ذات برادری پہ ووٹ دے دیتے ہیں. ہمارے جنازے پہ آیا تھا بس کافی ہے, جنازے کتنے اس نے کروا دیے, ہسپتال نہ بنا کے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. دوسری بات نوجوانوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کے ذہن میں اوہ برارو لگ بڑیاں گلاں کردا ہے, سنگر سی نا پیسے کما رہا ہے, اس کے سارے ہی بنا لیتے ہیں ہاسپٹل. او عمران خان تو سیلیبریٹی تھا بہت بڑی, تو انہوں نے نہیں ایسے نہیں ہوتا. عبدالستار ایدھی کو دیکھیں, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے کرکٹر ٹو میک شوکت خانم, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے سنگر ٹو میک سہارا فار لائف ٹرسٹ. عبدالستار ایدھی صاحب سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کرنی آتی تھی. کتنا بڑا ادارہ. سو کیا دل, کام, محنت, اللہ سے محبت, اور پھر اس پہ اعتماد نکلیں باہر. کچھ بھی دنیا میں ناممکن نہیں ہوتا. اس لیے میں لوگوں سے, نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا, جس حد تک بھی کئی لوگ کہیں گے ہم نے اپنا اسپتال بنانا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. کئی لوگ کہیں گے یار ہم کسی ہسپتال کا حصہ بن کے اس میں مدد کرنی ہے, وہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے, اور آپ کو اس کا بھی اتنا ثواب بھی ملتا ہے. وہ بھی بہت بڑی کمال کیونکہ آپ بیڈز کرتے ہیں, آپ کوئی جتنی چیزیں آپ ایون آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہ کسی کے کام آتی ہے. اسپیسیفکلی ابرار جو کہ ایمرجنسی سہولیات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. بینگ لائک اے ڈاکٹر اور کنسلٹنٹ آئی ہیو سین کہ بہت سے جو 90% کیسز ہیں وہ ایمرجنسی, اگر آپ کی ایمرجنسی اچھی ہے کسی بھی ایریا کی تو وہاں پہ وہ سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اور کچھ نہیں, ہم نے جیسے شروع کیا ہے لوگوں کو, بچوں کو فرسٹ ایڈ پڑھانا. آپ فرسٹ ایڈ ہی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ جہاز میں جا رہے ہیں, آپ کہیں کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کچھ, آپ مجھے کہ بہت کوئی بندہ ہے جو وہ کہے گا جی ہاں میں ہوں مجھے آتا ہے, وہ ریسسیٹیٹ کرے گا, بندے کی جان بچ جائے گی. ٹھیک ہے, بلیڈنگ ہوئی ہے آپ نے روک لیا ہے, بندے کی جان بچ گئی. ڈراؤننگ کیس ہوا ہے, اس کا پانی آپ نے نکال دیا ہے اور جان بچ گئی. سو کتنی آپ کو AFIC جو ہے, AFRC, اس کی ریسرچ کہتی ہے کہ we can save up to more than 56% lives by timely and right intervention. یعنی جو پہلا گولڈن آور ہوتا ہے جب مریض پڑا ہوتا ہے, گھر میں پڑا ہوتا ہے, نہیں پتا ہوتا بچوں کو کیا کرنا ہے, ان بچوں میں سے ایک بچے نے سیکھا ہوا ہے تو اس نے اس کو ریسسیٹیٹ کیا ماں کو, ماں کی زندگی بچ گئی. کتنی زبردست بات ہوئی ہے, اس کی اہمیت کو سمجھے. یہ سہارا نے پروگرام شروع کیے ہیں,
مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں, ہمارے ٹرینرز جاتے ہیں, ان کو جا کے ٹرین کراتے ہیں. اب آئی ایم شیور کہ وہ ان ہزاروں بچوں میں سے کسی ایک نے بھی کام کر دیا کہیں پہ, اپنے والد صاحب کو گھر پڑے پڑے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, تو اس نے فوراً ساتھ فون کیا, ساتھ اس نے ریسیسیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. سروسز پتہ ہونی چاہیے. جی, تو وہ کتنا بڑا ڈفرینس. تو یہ بذات خود بھی, سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ آنی چاہیے. ہماری ایک وائبرنٹ قوم ہے, عقل مند ہے, ماشاءاللہ لائق ہے. ٹائم ضائع کم سے کم کریں ریلز کے اوپر, یہ وہ ہنسنا ہم سب چاہتے ہیں کیونکہ ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کا ضرور خیال. اور کتابیں بھی ضرور پڑھیں, کتابوں سے دل لگانا بھی ضروری ہے. کتابوں پہ تو مجھے یاد آیا, جمیل بٹی صاحب ہمارے دوست کہا کرتے تھے, یار میں کتاباں تے پڑھدا نہیں, میرے نال ذرا تسی احتیاط دے نال گل کریا کرو, میں تہاڈی گل 4 بندیاں سے جا کے کرنی ہوندی, ذمہ داری دے نال گل کریا کرو. ان کا سورس آف نالج ہماری باتوں ہی تھا. میں نے سنا ہے کہ ہسٹوریکل ٹیچر بھی رہے آپ نے, لیکچرار بھی رہے, ہسٹری میں آپ نے دیا. تو ابھی کی جنریشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, پڑھائی میں کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ جو ڈفرینٹ ایپس کا استعمال اور چیزیں ہیں؟ اچھی چیزیں بھی بہت ساری ہو رہی ہیں. میں بڑا پازیٹیو ہوں اس چیز کو لے کے, کہ بچے جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی سارا کچھ سیکھ رہے ہیں. بہت ساری ایپس بھی ایسی بنی ہوئی ہیں, فوراً نالج حاصل کر لینا جو ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو درست نہیں ہوتی, اور اس کے اوپر ہم بلیو کر لینا, یا اس کو اس میں نیوٹریشنل نالج بھی ہے, اس میں بہت سی چیزیں جو لوگ کویکرز ہیں نا, ایک تو پراپر آپ پروفیشنل ڈگری لے کے ڈاکٹر بنتے ہیں, پر کچھ کویکری لوگ گھر پہ کر کے وہ چیزیں کر کے بگاڑ لیتے ہیں اپنی ہیلتھ جو ہے, لیور فنکشن ٹیسٹ. بہت اپنی اچھی بات کی. دیکھیں حضرت علامہ محمد اقبال صاحب کے کلام میں ایڈلٹریشن کر دیتے ہیں, فیض صاحب کے کلام میں اپنا کلام لکھتے ہیں, اینڈ پہ فیض لکھ کے تو کہتے ہیں کہ یہ فیض کا شعر ہے, معصوم لوگ مان لیتے ہیں. اس دن میں ایک اقبالیات کے پروگرام میں گیا, بیشتر اشعار جو وہاں بولے گئے وہ اقبال کے تھے ہی نہیں. ہمارے لیے تو بانگ درا بال جبرائیل پڑھنا کمپلسری تھا جب ہم چھوٹے تھے, تو ہم نے تو وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا کا نالج جو ہے, میری درخواست ہے کہ سارا اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوتا, اس کو آپ ضرور ریفرنس چیک کر لیا کریں, بکس کے ساتھ کنسلٹ کر لیا کریں کہ یہ جو واقعی انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے درست ہے کہ نہیں. اور بہت ابھی تو خطرناک بات یہ ہے کہ آیات کریمہ جو ہیں ان کو بھی تروڑ مروڑ کے پیش کرنا, اور یہ وہ اس طرح ایک وہ اس کے اوپر بہت سارے کام ہو رہے ہیں, اس کو بھی بہت ہی احتیاط. پر یہ وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا, جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا رد و بدل کی گئی, اور یہ بہت زیادہ یہ چیزیں بھی ہیں. تو اور وہ تو خیر قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے, لیکن ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم پھر قرآن کو رائٹ سورسز سے پڑھیں, اور اسی طرح بھی باقی کے بھی جتنے بھی نالج ہیں ان کو اسی طرح سے دیکھیں. سو اٹس گڈ اینڈ بیڈ. لیکن ساتھ ہی اچھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا بھر سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے یوتھ کے پاس, اور انکیوزیٹیو ہے, انٹرنیشنل ایشوز کا ان کو کافی پتہ ہے, اس کے اوپر اپنی اوپینین رکھتے ہیں, پھر بڑی بیلنسڈ اوپینین ہے. کوئی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو ابھی جنریشن ہے, کوئی ایک چیز کی ضرورت پہ میں زور دوں گا, وہ ہے اچھا اخلاق. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, یہ یاد رکھیں. چاہے اور کوئی بھی آ جائے دنیا میں, آپ اچھی باتیں مانیں اپنے لیڈرز کی, لیکن اخلاق کی جب بات آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہیں ہے, اور باقی بھی ان کی جو باتیں ہیں. تو اچھا اخلاق, منافق کے بارے میں کہا گیا کہ جب بات کرے گا گالی دے گا, جب بولے گا جھوٹ بولے گا, جھوٹی قسم کھائے ٹھیک ہے, اور جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیا جائے. سو ان پیرامیٹرز کا سامنے رکھ کے زندگی گزارنا آج کل بہت ضروری ہے, کیونکہ عبادات کا تعلق آپ کا اللہ کا ہے, معاملات کا تعلق آپ کا انسان سے ہے. آپ سے خطا ہو گئی, اللہ کے معاملے میں اللہ معاف کر دے گا. انسان کا دل دکھا دیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا, کہ یہ انسان, اور انسان بڑی خطرناک چیز ہے, معاف کرے کرے نہ کرے نہ کرے, اللہ تو معاف کر دیتا ہے. عبادت کی معافی نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنا پھر معاف کر دیتا ہے, پر معافی ہے اگر وہ انسان معاف کرے, لیکن انسان بڑی چھوٹی چیز ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ معاف کر دے, اس لیے وہ خطرناک ہے معاملہ.
اچھا بلو جو آپ کا سانگ ہے بڑا خوبصورت اور فیمس اور میرا بڑا فیوریٹ سانگ ہے بلو دے گھر, اس میں 30 سے 40 ملین کے قریب بینیفٹ ہوا, پر کچھ اعتراضات بھی تھے, کچھ کنٹروورسیز بھی تھیں, اور جواد احمد کا اس ٹائم یہ کہنا تھا کہ بنتوں کے نام سے بلو دے گھر سانگ بنا دیا گیا, تو اس کی اصل کہانی کچھ بتا سکیں؟ بلو ویسی میں واک کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ ایک دم سے بجنا شروع ہو گیا, میں خود بڑا حیران ہوا اور ہنس رہا تھا. میں نے آ کے بھائی کے ساتھ شیئر کیا تو انیشلی میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا انڈیا کا بڑا زبردست گانا ہے. کہتے ہیں کون سا؟ میں نے کہا سانت جانا بلو دکن, تو بڑا ہنسے. کہتے ہیں مزے کا ہے. میں نے کہا واقعی اچھا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا یہ میرا اپنا ہے. کہتے ہیں نہ کر. میں نے کہا بھی خود ہے. اور کہتے ہیں آگے کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی تو اتنا ہی ہے. کہتے ہیں یار بڑا مزے کا, اس میں بھنگڑا ڈال. تو مجھے یاد ہے وہ نے بھنگڑے دے بھنگڑا وہ اس میں ایڈ کیا, تو ایک عجیب سی چیز بن گئی. مجھے اندازہ نہیں تھا. میں نے کہا یہ تو 2-4 دن چلے گا, پھر اس کے بعد وہی ابو نے کہنا CSS کرو, تو تیاری شیری کر رہا تھا. لیکن وہ پھر اتنا پاپولر ہوا کہ وہ ٹائم سمجھ لیں کہ لائن ہی ایک چینج کر گیا. بالکل, کیونکہ اس میں تو بہت پڑھائی کرنا پڑتی. اور پر سم ٹائمز کرن جوہر نے آپ کا ایک سانگ چرایا تھا, تو اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ کچھ آپ نے اس کے لیے کچھ مطلب سوچا؟ ان کو کچھ کیس ہے کورٹ میں ہے. کس کورٹ میں کیس چل رہا ہے؟ لندن میں. اوکے, برمنگھم میں ٹو بی مور ایکوریٹ. اوکے اوکے. تو اس کو تو اس پرسو کی کر کیا رہے ہیں, اپڈیٹ ہے ابھی؟ پرسو کر رہے ہیں. جی بزی بہت رہا ہوں میں, اور انشاءاللہ اس کو پرسو کریں گے. وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. انہوں نے تو جو دل میں آیا, میرے سارے گانے انہوں نے چوری کیے ہیں اسی طرح سے, بہت سے سانگز کیے ہیں شروع سے. اس کے پیچھے ایک پاکستانی 2 نمبر ٹائپ کمپنی ہے UK میں, ان کا بیسیکلی یہ کام ہے. انہوں نے سارے آرٹسٹ کے گانے جو نا سوشل میڈیا پہ چونکہ پہلے چڑھا دیے تھے, رائٹس کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا, رائٹس نہیں ہیں, لیکن وہ کرتے وہاں پہ چونکہ لٹیگیشنز مہنگی ہے, لوگ کرتے نہیں ہیں. جی, تو وہ جو ڈوجی قسم کے لوگ ہیں نا جو وہ ہیں, انہوں نے اور آپ نے تو ماشاءاللہ انہوں نے آگے یہ کروڑوں میں بیچے بھی ہیں ان کو. اچھا, یہ ان لوگوں نے ایسے کیا ہے, تو یو ہیو ٹو ٹیک اسٹرکٹ لیگل ایکشن اگینسٹ دیز پیپل. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, بالی ووڈ کو آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کورڈ یوز کیا تھا, کیا یہ واقعی میں سچ تھا؟ بالی ووڈ ایبسلیوٹلی ناٹ میں نے کیا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں فلمز کرنی نہیں, چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے انڈین ہوں. اور وہاں پہ ایک کانٹریکٹ آیا تھا میوزک کے حوالے سے, شروع میں تو ایک میوزک کا کانٹریکٹ آیا تھا. تو اس میں تھوڑا مجھے عجیب لگا آنیسٹلی. اس میں تھا کہ آج کے بعد جتنے بھی آپ کانسرٹ کریں گے اس میں اتنی 40% جو ہے وہ ہمارا ہوگا. نہیں, اٹس ناٹ پاسبل فار دی پیسے سارے جو ہیں سنگر کے, پیسے سارے جو ہے وہ پہلے ان کے پاس چلے جائیں گے, پھر اتنے ورکنگ ڈیز کے بعد ٹیکس کٹنے کے بعد آپ کو دیں گے. ون فائن مارننگ, مطلب ہم امریکہ میں بھی کانسرٹس کر رہے ہیں, کینیڈا میں بھی, برطانیہ میں بھی, تو آپ کو ہم دینا شروع کر دیں. وہ سمجھ میں نہیں آئے. پھر اس تھا کشمیر کے حوالے سے آپ بات نہیں کریں گے, یہ وہ سب. میں کہا چلو باقی باتیں تو ہیں, لیکن یہ قدغن لگانا کسی پہ بھی, ایک ایسے ملک کی طرف سے جو خود بھی کہتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں. بالکل, تو یہ تو میرا ایک رائٹ ہے نا کہ میں کسی کے بارے میں بات کر سکوں. یو آر انڈیپینڈنٹ پرسن, بلکہ میری دعاؤں میں ہے کشمیر, تو میں کیسے رکوں. تو مجھے عجیب لگا. تو میں نے کہا یار جتنا فیم اللہ نے دینا ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں فار مائی اون ریزنز میں وہاں نہیں گیا, ورنہ وہاں کے جو پنجابی آرٹسٹس ہیں وہ کمال ہیں اور مجھے بڑے پسند ہیں. میں نے ان کے ساتھ پرفارم کیا ہے, گانے گائے, جس طرح کیا نام ہے, گرداس مان ایک لیجنڈ. بالکل, تو اٹ واز اے پلیجر سنگنگ ود ہم. باقی بھی لوگوں کے ساتھ میں پلان کر رہا ہوں, کیونکہ پنجاب تو ہمارا سانجھا ہے. بالکل ایسے سمجھ لیں, وہ پنجاب ہمارا ہی ہے. بالکل ہمارا پنجاب. وہ اس کو مل کے آگے لے کے جانا چاہیے. یہ پیار محبت, دیکھیں نا, یہ جو لانگا بنایا ہم نے جس کو ہم کوریڈور کہتے ہیں, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا. اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے پاک فوج کو بھی, PTI کی حکومت کو بھی, کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. وہاں سے لوگ ایک دلوں میں محبت پیدا ہوئی ہے نا. بالکل, تو وہ دوریاں ختم ہونی چاہیے. ماشاءاللہ یو آر
full of positivity and this is such a nice thing for our young generation اور جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اور even Gen Zs بھی, مطلب we are full with positivity and you are generating positivity not even in Pakistan بلکہ آپ ساتھ ہی ساتھ globally internationally آپ کا ماشاءاللہ آپ کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہے کام کے حوالے سے, کنسرٹس کے حوالے سے, اور اس میں یو آر لائک اے پرائڈ ان پاکستان کہ آپ اپنی جو ہماری آواز ہے, ہماری زبان اور ابھی سب چیزیں آپ اس کو پوری دنیا میں محبت کی طرح اس کو اسپریڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں عجیب بات کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں لوگ مائنڈ کریں نہیں کریں. جی پازیٹیوٹی میرے اندر اتنی زیادہ ہے, آئی وش کہ دنیا کی ساری نفرتیں میں ختم کر دوں. جو سب سے پہلے تو جو مذاہب کی بنیاد پہ ہیں جی کہ یہودی فلانا ہے, نصرانی فلانا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے مذہبی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کے ایکشنز بھی قابل مذمت ہیں, کوئی شبہ نہیں, لیکن اگر آپ پیس کو, محبت کو چانس دیں, نفرت کسی سے نہ کریں, اس کے عمل سے نفرت ضرور آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اگر پیار محبت کی فضا کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو عین ممکن ہے کہ دوسری طرف سے بھی وہ فضا ہموار ہو اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے, اور جو قتل و غارت ہو رہی ہے, جو جنگ و جدل ہو رہا ہے, یہ کس کو یہ سچویشن ڈیفیوز ہو جائے. So you love peace and you just want to live in the peaceful situation every second time. کہ میں سمجھتا ہوں You prefer peace. میرا شاید اللہ نے دل بڑا بنایا, میں کہتا ہوں, اور یہ مشکل کام ہے کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہیں آپ اس کو معاف کر دیں, اور اگر آپ کریں گے نا کبھی ضائع نہیں جائے. درگزر کرنے والا بڑا ہوتا ہے, پر اٹس سچ اے پازیٹیو تھنگ فار دس جنریشن اینڈ ایوری سیکنڈ ون. جو آپ نے میسج دیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے, اور اگر زندگی میں, عملی زندگی میں لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کریں تو شاید وہ انٹرنلی بھی اپنے آپ کو بہت کلینز کر سکیں, جس کو آج کل ابراہیم ہم بولتے ہیں نا کلینز کرنا, اورا کلینز کرنا, تو اس میں معاف کرنا یا کئی غلطیوں کو درگزر کرنا, یہ بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے. اندر سے آپ کی پازیٹیو انرجی کیونکہ وہ آپ کو لائٹ کرتا ہے, وہ آپ کو ہلکا آپ محسوس کرتے ہو, کیونکہ اور باڈی از لائک, جو ہماری سول ہے وہ ہماری جو باڈی ہے جسم اس میں قید ہے, اور سول از لائک اے فری سول, یو نو. سول اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی فری تھی, سول بعد میں بھی فری ہے, سول از لائک اے انڈیپینڈنٹ. دیٹس وائی یو ڈیڈنٹ ہیئر دیم نا, آپ نے اس لیے ان لوگوں کو نہیں. ایکچولی مجھے لگتا ہے سول از دا ریئر باڈی, اینڈ دا باڈی دیٹ وی سی از اونلی اے ڈریس وچ اور سول از ویئرنگ. تو بیسکلی وہ سول جتنی اسٹرانگ ہوگی نا تو آپ کی باڈی ڈزنٹ میٹر مچ. وٹ میٹرز از ہاؤ یو فیل, وٹ یو فیل, ہاؤ اسٹرانگ یو آر فرام ان سائڈ, ہاؤ فار گیونگ یو آر, اینڈ کتنا بڑا آپ سوچتے ہیں. اور جو سیلف ایکچولائزیشن کا جو اصل سفر ہے وہ تو یہی ہے نا کہ وی آل ہیو ٹو گو ون ڈے, ختم ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو سیلف لیسنیس یا نتھنگنیس is very very important for here and hereafter both. اچھا, نچ پنجابن نچ جو ہے وہ بھی کنٹروورشل تھا, اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ بس انہوں نے کہا یہ نچ پنجابن نچ کیوں کہہ دیا ہے, میرا پتہ نہیں کیوں گانے. پر وہ چیزیں جو کہ جنرل پبلک کو اور پوری دنیا کو بہت پسند آتی ہیں, اور وہ لوگ اس میں شادی سے لے کے اپنے پرسنل تہواروں سے لے کے پوری دنیا کی موٹر ویز پہ لے کے ہر جگہ پہ وہ آپ کے سانگس کو بھرپور انجوائے کرتے ہیں, پر یہ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا مسئلہ کیسے بن جاتا؟ ہاں یہ ہے, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ چاہے کچھ بھی ہو, کوئی گانے میں کنٹروورشل ہو جاتے ہیں میرے. ایون پروین والا گانا بھی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے بالکل سو موٹو نوٹس لے کے بلا لیا تھا انہوں نے. وہ انہوں نے کہا نام کیوں لیا ہے پروین, تم نے تو یہ صرف نام کے اوپر کیوں ایک پرابلم اتنا کریٹ ہو گیا؟ کیونکہ نام تھا اس میں, حالانکہ ڈراموں میں بھی نام ہوتے ہیں. آپ نے نمکین بھی ساتھ ایڈ کیا تھا. ہاں شاید نمکین کی وجہ سے ان کو میرا خیال نمک زیادہ اچھا نہیں لگتا ہوگا, کئی لوگوں کو میٹھا زیادہ اچھا لگتا ہے. انہوں نے کہا پروین کو تو میٹھا کہنا چاہیے تھا, تم نے نمکین جو ہے. میں کنسلٹنٹ ہوں, میں ساتھ ہی اس پہ چلی جاتی ہوں نا کہ وہ ایک ہائپر ٹینسو پیشنٹس کو کون سا ڈائٹ پلان دیتی ہے, تو مجھے ساتھ ہی نمک سے اس طرح کی نمک سے آپ کو بھی اور جو باڈی میں پانی ریٹینشن ہے جو نمک کا باعث, یہ بڑا یہ گانا حرام ہے, کیونکہ یہ انسانی طبیعت میں جناب غیر معمولی ہیجان بھی برپا کرتا ہے, اور اس کے علاوہ بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے. آپ کچھ بھی کہہ لیں. بالکل. اب ہمارے شو میں ہمیں ہمارے ناظرین کو, سامعین کو پروین بڑی نمکین والا سانگ تو تھوڑا سا آپ نے ضرور پروین بڑی نمکین سننا. ویسے میں نے اس کو پرمین کر دیا تھا. اچھا, آئی نو یو ہیو. ہاں میں نے گانا آنے سے پہلے ہی پرمین کر دیا تھا,
صرف ایک جگہ وہ کیونکہ ہم ڈیلیٹ کر رہے تھے نا ہر جگہ. پاکستان کو تو پھر ایسے ہی پسند ہے نا وہ جو نام آپ نے بولا تھا دیتے ٹک. ہاں تو لیکن ایک جگہ پہ رہ گیا نا اسی طرح لوگوں نے اسی کو پکڑا غلطی کو, باقی پرمین کسی نے نہیں سنا پھر. جی تو عمران ہوا میں یہ والا سانگ سنا رہے ہیں دوبارہ. نے پرمین بڑی نمکین تو مسکین بار وچوں بڑی شوقین میکا سنگھ جو ہے نا, میکا سنگھ وہ میرے پاس آتے رہتے ہیں تو ان کو یہ بڑا پسند ہے گانا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار اس کو ریمکس کرتے ہیں. موسٹ آف دا انٹرنیشنل سنگرز آر یور فینس, بہت سے جو لوگ ہیں آپ کے غائبانہ تعارف بھی ہوتا رہتا اور آپ کے فینس. ہاں میں ان کے دیکھتے رہتا ہوں کسی جگہ پہ وہ گانا کبھی میرا گا رہے ہوتے ہیں نا ناچ پنجابن یا کوئی, تو وہ نام لے کے تو احتراماً کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو لہندہ پنجاب ہے اور اس کے ہمارے بھائی ہیں. بالکل. اچھا آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں پریس کانفرنس کیے بغیر بھی کام کیا جا سکتا ہے, کہ پریس کانفرنس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ میں اسپیسیفکلی سیاست کی بات کر رہی ہوں. ہاں پریس کانفرنس کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے, آپ کی اپنی آپشنز ہوتی ہیں, آپ کو جو سوٹ کرے. ہاں تو میرا خیال ہے دیکھیں اس وقت میں نہ تو میں پارٹی میں کوئی کردار ادا کر رہا تھا, نہ میرے پاس کوئی عہدہ تھا جی, نہ میرے پاس کوئی وزارت تھی, کوئی بٹ یو ریپرزینٹ دیٹ پارٹی ویری مطلب اسٹرانگلی, یو ریپرزینٹڈ اٹ ویری ویل. ہاں وہ میں پارٹی کے لیے میری سروسز ضرور تھیں بغیر کچھ لیے تو, لیکن اس وقت میرے لیے یہ تھا کہ جو سچویشن چل رہی تھی ہمارے لیے, ظاہر ہے کہ پارٹی کے لیے میں کتنا فائدہ مند ہو سکتا تھا, یا دوسری طرف اب سہارا کے لیے, بیکاز ادھر کافی ایشوز آ رہے تھے. جی بالکل. سہارا اگر یہ ہاسپٹل, میڈیکل کالج, یہ سارا کچھ بند ہوتا تو کتنے کینسر کے پیشنٹس ہیں وہ. جی جی تو میرا خیال ہے کہ یو آر ورکنگ اسپیسیفکلی فار سو مینی. ہاں امیزنگ. میرے بغیر پارٹی نے چل جانا تھا, یہ نہیں چلنا تھا کچھ بھی یہ شاید. تو اس لیے بہرحال میری بہت ساری دعائیں ہیں پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ بہتر. اچھا سیاست سے آپ نے مکمل توبہ کر لی کہ آپ دوبارہ بھی آئیں گے, آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں تو مطلب کیا مجھے لگا تھا ابھی جو ہے نا ابھی تھوڑا آنیسٹلی ایک غصے والا ماحول ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ غصہ تو میں ویسے سمجھتا ہوں ویسے ہی حرام ہے. میں تو غصے کو ہر طرف سے اس کو میں غصے کو حرام سمجھتا ہوں, کیونکہ اس کو تھوک کے تو بیٹھ کے بات کر کے تو معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن what matters to me is my country the most, اور a good relationship between politicians and armed forces. because armed forces کی اہمیت سے انکار ہو نہیں سکتا. پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے ان کا ایگزسٹ کرنا اور ان کے صفوں میں ایک ڈسپلن کی, ایک ہیرارکی کی وہ ہونا بڑا ضروری ہے. جی ہم ویسیت قوم اگر دیکھیں تو انفارچونیٹلی ہم کبھی کبھار یہ کرتے ہیں کہ کبھی ایک کا ساتھ دیتے ہیں نا تو دوسرے کی پازیٹیوٹی کے یا پازیٹیو چیزوں کے اوپر کراس ہی لگا دیتے ہیں, ان کی ہر چیز ہی بری ہے. جب دوسرے کا ساتھ دینے لگتے ہیں تو پہلے کے بارے میں ایسی کی تیسی. تو ہمیں اگر ہم ریئلسٹک ہو نا, سب سے پہلے اللہ کو جواب دینا ہے اور پھر پاکستان کی بات کرنی ہے, تو پھر ہمیں نا ریئلسٹک ہو کے اور جس حد تک آپ کر سکیں, یعنی کہ آپ اگر آپ پولیٹیکل ورکر ہیں تو آپ پولیٹیکل ورکر کے طور پر ایکٹ کریں. اس میں پھر آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہوتا, اور کچھ لوگوں کی سزا باقیوں کو بھی مل جاتی ہے پھر جو ایسا کرتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کہا تھا نا جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. تو وہی بات ہے, لیکن اس کو تھوڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو وہاں صبر سے جینا لازم ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں جینا لازم کے لیے, ہاں اس دور میں مرنا لازم نہیں ہے. پھر بالکل یہ تو اس میں جینا لازم ہے, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین نمونہ نہیں مل سکتا. کہ آپ ان کو دیکھیں انہوں نے کیا 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 تھا. انہوں نے صلح حدیبیہ کی, وہ کہتے تھے کہ مشرکین مکہ کہ ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے, تو محمد رسول اللہ کس چکر میں آپ نے لکھ دیا. بالکل تو صحابہ کرام کو بڑا غصہ, انہوں نے کہا نہیں کوئی بات جس طرح لکھنا ہے نا. یعنی ساری باتیں تسلیم کی, ان کو تو پتا تھا سچ کیا ہے, لیکن صبر کیا. اور اس میں صرف انہوں نے وہاں تک وہ واقعہ کلوز نہیں ہوتا, وہ ہمارے لیے تھا کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے.
ٹھیک ہے, صحابہ کرام کے اچھے اخلاق کی وجہ سے دین پھیلا. کیا آج ہمارا اخلاق اس قابل ہے؟ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے طور پہ دوسرے کو کاٹنے کے لیے تلا ہوا ہے, دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت بڑی بڑی لڑائیاں. پجیرو والا کرولا والے کو دل چاہتا ہے اس کا کچل دوں, کرولا والا کہتا ہے میں سوزوکی والے کو نہ چھوڑوں, سوزوکی والا کہتا ہے میں نے ٹکر مارنی ہے موٹر سائیکل والے کو. تو پھر ہم اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم پیشنس نہیں ہے, اٹس آل اباؤٹ پیشنس نا, جو آپ نے بھی دیکھیں ایک بڑا پوائنٹ ہے, اور اس پوائنٹ کو گلوبلی انٹرنیشنلی لوگوں کو اس کی اہمیت بتانی چاہیے کہ آپ اگر زندگی میں صرف کنسسٹنسی اور پیشنس رکھتے ہیں تو آپ کتنی ترقی کر سکتے ہیں. آپ اپنا مطلب آپ جب اپنا اخلاق اچھا کرتے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے جب ہم دنیا سے واپس جائیں گے تو ایک اخلاق ہے جس سے ہمیں لوگ یاد کرتے ہیں. آپ نے آج بھی دیکھا کئی لوگ گزر گئے, کتنے لوگ آئے, کتنے گزر گئے, ان کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے تو یہ ذکر ہوتا ہے کہ اچھا اس کا اخلاق ایسے تھا, اس کا اخلاق ایسے تھا. تو ایک اخلاق اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اگر آپ اس کو بہتر کر لیتے ہیں, اپنے آپ پہ صبر لے آتے ہیں, تو نہ صرف آپ اپنا معاشرہ خوبصورت کرتے ہیں بلکہ آپ انٹرنیشنلی ایک ایگزامپل بھی سیٹ کرتے ہیں. تو دس از سچ اے امپورٹنٹ تھنگ, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, ویسے تو آپ کو پاکستان کا پاپ کنگ بھی کہا جاتا ہے, تو آپ کا فیوریٹ سانگ کون سا ہے پاکستان میں؟ جو آپ کے اپنے سانگز ہیں اس میں آپ کا فیوریٹ سانگ کون سا ہے؟ ایک اسپریچول سا ہے تیرے رنگ رنگ, وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے. پھر وہ آپ کے علاوہ بھی پورے جو آپ کے چاہنے والے ہیں, فین فالوورز ہیں, وہ بھی بہت سنتے ہیں. بہت سیاں بنا گھر سونا, وہ بھی ایک روحانیت والا. اور پھر میرا دل یار دے رنگ وچ رنگے, یہ اگر کسی نے نہیں سنا تو ضرور جا کے سنیں. یہ کس کی میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک پہلا ایک ویڈیو بھی, سب سے پہلا ویڈیو پاکستان میں وہ ہم نے بنایا تھا. میرا دل یار دے رنگ وچ رنگے, ناگ جدائی والا ڈنگے, میرا دل بس یار دے رنگ وچ رنگے, یار دے رنگ وچ رنگے, میرا دل بس یار دے رنگ وچ رنگ, something like this. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت, اور اتنی خوبصورت آواز اور ساتھ میں اتنی پازیٹیو آپ کی جو انرجیز ہیں. یہ انٹرویو کنڈکٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو انٹرنل پازیٹیوٹی ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے, کیونکہ لوگ آپ کے سانگس کے فین ہیں, وہ اکثر سنتے ہیں راستے میں. مطلب جب ایک یہاں پہ تہوار کا موقع ہوتا ہے, چاہے وہ انڈو پاک ہو یا پھر دنیا میں بھی کوئی بھی جگہ ہو, تو وہاں پہ ہمارے بڑے سے بڑے پولیٹیشینز بھی, بہت سے مطلب اثر و رسوخ والے لوگ بھی جب آپ کے سانگس کو انجوائے کرتے ہیں تو وہ اپنا ایک دھن میں, ایک لے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ جو انڈین سنگرز میں سے آپ کے کون سے فیوریٹ سنگرز ہیں آج کل؟ یہ جو لڑکا ہے کیا نام ہے, دلجیت. ہاں, اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ مطلب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کنٹینٹ کے حوالے سے یا میوزک کے حوالے سے وہ کس چیز کو آپ دیکھتے ہیں, بینگ لائک اے پرسن اور اے سنگر؟ اوور آل سانگس بڑے اچھے بن رہے ہیں. اچھا, اوور آل ایک سانگ میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو آواز, اور دوسرا اس کی ٹیون, اور تیسرا اس کے لیرکس, اور چوتھا اس کا میوزک, تو 5ویں اس کی مکسنگ بڑی مزے کی ہوئے. تو وہ ایک چیز جو دل کو چھو جاتی ہے, وہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے. تو اس کے لیے بس وجہ پوچھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کی وجہ پہنچنا کہ کون, ورنہ تو اگر یہ فارمولا کسی کے ہاتھ لگ جائے تو سارے گانے ہٹ بنانا شروع کر دیں. ایگزیکٹلی. اچھا, گاڑی کا لمبا روٹ ہو, سفر کر رہے ہوں, تو اس ٹائم آپ اپنے سانگ سنتے, کیسے گانے, کیسا میوزک سننا پسند ہے؟ اولڈ سانگ مطلب پرانے گانے سنتے ہیں, اولڈ سانگز لور ہیں, نیو سانگز لور ہیں, یا پھر اپنے سانگ سنتے ہیں جیسے کہ باقی آپ ہمارے جو آپ کے لورز ہیں اور فینس ہیں وہ آپ سنتے ہیں آپ کے سانگس؟ تو آپ کون سے گانے لائک کرتے ہیں دوران سفر؟ میں کافی بورنگ ہوں دوران سفر, میں خاموش رہتا ہوں اور گانے بھی کوئی نہیں سنتا. اور کیونکہ اندر اتنی بڑی محفل لگی ہوتی ہے, مختلف کام کرنے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے ذہنی طور پہ. اچھا, ذہنی طور پہ. اور وہ اتنا اندر اتنا شور ہوتا ہے کہ میوزک سننا. یہ تو وہی ہو گیا کہ لبدا تو باہر ہو, کل عالم میرے اندر ہو. بابا بلے شاہ کا کلام ہے کہ ایوری تھنگ ان سائڈ یور سیلف واٹ یو آر سرچنگ آؤٹ سائڈ. تو آپ نے اس سوال کا ایسے جواب دیا. پر اکثر اوقات لوگ جب
ٹریول کرتے ہیں اور لانگ روٹ پہ ہوتے ہیں تو دے ریئلی انجوائڈ یور سانگس, ناٹ ایون انجوائنگ, دے آر ڈانسنگ دیز ڈیز. کیا بات ہے جی, چلو اچھا سفر گزر جاتا ہے. جی جی. اچھا, آپ پاکستان کی پنجابی ثقافت کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اس جو ہماری یہ ہیریٹیج ہے, ہمارے کھانے ہیں اور یہ جو ہمارا کلچر ہے, اسپیسیفکلی جو پنجابی کلچر ہے, آپ کو کیسے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہم اس کو اور مزید, جیسے آپ کے سانگس کے تھرو تو ہم گلوبلی لوگوں تک میسج پہنچاتے ہیں, یہ ہماری لینگویج ہے اور یہ ہمارا خون میں ہمارے ہے, اور دس از لائک ان اور ہیریٹیج, ان اور بلڈ, ان اور سول. تو ہاؤ یو کین سی دس کہ پنجابی کلچر اور پنجابی ثقافت, جیسے کہ میں پوچھ رہی تھی, تو کیسا آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ زندگی میں اس کا آپ کا کیا حصہ ہے؟ نہیں دیکھو, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ بڑی پیاری لینگویج ہے, لیکن پتہ نہیں ہم اس کو بولنا کیوں نہیں چاہتے. ہم لوگوں کے سامنے چاہتے ہیں کہ کول لگنے کے لیے کم از کم اردو تو بولیں, اگر انگلش نہیں بول سکتے, اگر انگلش بول سکتے ہیں تو وہ بولیں جی, ورنہ اردو بولیں, کیونکہ پنجابی بولیں گے تو ہم نہ لگے گا کہ لو پروفائل ہیں, ہم پینڈو ہیں, ہم اس طرح کی چیزیں ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسی ٹولز والی زبان ہے جس میں آپ اپنی پیور فیلنگز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں, اپنے جذبات کو, اپنے خیالات کو الفاظ کے تھرو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی لوگ رومانٹک دو گاؤں کے جو لڑکی اور لڑکا ہیں فار ایگزامپل, وہ اردو میں گفتگو کریں گے کہ تاکہ کول لگیں. حالانکہ وہ اگر پنجابی میں کریں, جو کہ بہت سارے کرتے بھی ہوں گے, تو وہ کتنی خوبصورت لگے گی نا. وہ کہے گا رانو تو منو بڑی چنگی لگنی, یو نو, اور وہ کہے گی کہ منو تیرے نال پیار ہو گیا, یعنی کچھ نہ کچھ اس طرح. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جذبات ہیں, اس میں جذبات کی وہ فیلنگ ہے, اس کے اندر ایک سینس ہے, ایک لائف سول ہے, جو کہ آپ یہ میں نے ایک سمجھتے ہیں کہ اردو سے تھوڑا ختم ہو گیا ہے. ہاں, میں نے ایک قصہ ہمیشہ سنایا ہے. کسی زمانے میں نا ایک لڑکی کا فون آتا تھا, پتہ نہیں آہستہ آہستہ بول رہی ہوتی تھی. فینز ہوتے ہیں کئی آپ کے نا, تو وہ پنجابی میں بولتی تھی. اچھا, تو اس کا میں نے اس کا نا نام سیو کیا تھا پنجابن عاشق. ہاں, تو نام سیو بھی کیا تھا. ہاں, کیونکہ وہ کبھی کبھی کرتی تھی اور اس کی اتنی پیاری مجھے زبان میں ہنستا ہی رہتا تھا. تو وہ پنجابی میں بولتی تھی اور وہ مجھے چودھری صاحب بھی کہتے تھے. چودھری صاحب, تو میں کہتی ہیں. تو ایک دن نا اس کی پتہ نہیں سانس پھولی رہتی تھی, پتہ نہیں بھاگ کے کہیں سے آ رہی ہوتی تھی, یا وہ بات کرتے کرتے بس ایکسائٹڈ ہو گئی ہوگی, یا چھپ کے بات کری ہوتی تھی. تو وہ کہتی تھی چودھری بیچے رب نے حسن دے ہی دیتا ہی تھا, اتنا غرور کا نو کرنا ہے. تو مجھے اتنا ہنسی آئی نا, میں نے کہا چلو مجھے یار کسی نے حسین کہہ دیا مجھے, تو شی میڈ مائی ڈے. تو وہ بہت ہی امیزنگ زبان ہے پنجابی کی, لیکن ہم بولنا نہیں چاہتے, یہ بھی ایک فیکٹ ہے, اور اس کو بولنا چاہیے. اور کول لگنے کے لیے آپ کی کمپٹنس ضروری ہے, کول لگنے کے لیے آپ کا نالج ضروری ہے, آپ کی شخصیت, ہاؤ یو کیری یور سیلف. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ اپنی شناخت کو نہ بھولیں. اور یہی چیز میں ایسٹ پنجاب میں دیکھتا ہوں, تو وہاں پہ بالکل فرق ہے. وہ ٹھوک کے بولتے ہیں اپنی. آپ یہ دیکھیں کہ جب سکھ برادری کے لوگ پاکستان آتے اور یہاں پہ وزٹ کرتے, جب انہوں نے اپنی جگہوں پہ وزٹ کرنا جانا ہوتا, تو میں نے ان کو ڈیورنگ ٹریولنگ یہاں پہ بھی, لنڈن میں بھی, میں نے گلوبلی ان کو دیکھا کہ وہ اپنی لینگویج نہیں چھوڑتے. آپ ان سے جیسے بھی بات کر رہے ہیں, وہ آپ اپنی پنجابی لینگویج میں رہتے ہیں, اپنے کلچر, اپنے ایک زون میں رہتے ہیں. پر ہمارے پنجابی لوگ پھر بھی شائع فیل کرتے ہیں. اکثر اوقات وہ پنجابی لینگویج بولنے سے, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, کتراتے ہیں, اور اس کو ٹوٹلی وہ اس طرح سے نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. جی. تو ابرار, آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے, اور اگر آپ کے پاس کچھ وقت, جو اتنی مصروف آپ کی زندگی چل رہی ہے, اس میں کچھ جو وقت بچتا ہے, اس میں آپ اپنے کون سی ایسی فیوریٹ چیز کرتے ہیں جو آپ کو خوشی دیتی ہے, دلی خوشی دیتی ہے؟ ویسے تو ماشاءاللہ خدمت خلق میں پاکستان میں آپ نے اپنا ایک نام بنایا ہے اور دنیا میں لوہا منوایا ہے. پر بیوٹیفل تھنگ آئی وانٹ ٹو آسک کہ کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے, کون سا ایسا کھیل ہے جو آپ کو پسند ہے؟ کرکٹ کھیلتا ہوں میں جب موقع مل جاتا ہے جی, اور اس کو اگر پریکٹس کی ہو تو زیادہ مزہ آتا ہے. اگر دیر کے بعد کھیلیں تو خیر وہ اتنا وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے ٹارگٹ شوٹنگ کا بھی شوق ہے. اچھا, اوکے. ہاں, ٹارگٹ شوٹنگ میرا بچپن سے رہا ہے کہ وہ میں کرنے کے لیے جاتا ہوں یہاں پہ رینج پہ کبھی کبھار. جی. اور پھر کرکٹ کا جب موقع ملتا ہے تو
ٹکٹ ہم کر لیتے ہیں جی. تو دیٹ از واٹ آئی لائک. اور فارغ وقت اوقات میں کیا کتابوں سے بھی آپ کو کچھ رغبت ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر میوزک سننے کا موقع ملتا ہے تو آپ کا تو خیر پوری دنیا میوزک سنتی ہے, پر آپ کیسا میوزک سنتے ہیں اس وقت اگر آپ کو ذہنی, کیونکہ میوزک از لائک اے ذہنی تسکین ایز ویل. اچھا پتہ نہیں کیوں بڑا ہی عرصہ ہو گیا میں نے میوزک نہیں سنا, عجیب بات ہے. مطلب چلتے پھرتے سنا کہ گانا لگا ہوا ہے کان میں, بڑا بہت سے وہ آپ کے ویڈنگز ڈانسز پہ چیزیں اور بالکل ایسے ہی ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے مختلف. اور اس لیے تو میں نے کہا کہ دلجیت کے گانے میں وہ سن رہا ہوتا ہوں, وہ اچھے ہیں. جی. کتاب پڑھنے کا موقع ملا مجھے جب, تو وہ کہ میں ہیومن بینگ کو ہی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ وہ جو اپنی ایگزسٹنس ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ جاننا, سیلف ایکنالجمنٹ, سیلف مطلب سیلف سول سرچنگ کہہ لیں, سول سرچنگ کہہ لیں, یا دنیا میں کس طرف ہم جا رہے ہیں, آگے کیا ہو سکتا ہے, ہاؤ ٹو کنیکٹ پیپل, ہاؤ ٹو برج دا گیپ. ہیں تو سارے انسان ہی نا, بالکل ایسے. مطلب ہم میں سے کیوں کچھ لوگ جو ہیں وہ آنریبل ہیومن بینگز ہوں اور کچھ آنریری ہیومن بینگز بن جائیں. ہاں بالکل, ضروری ہے نا کہ ہم برابر ہوں. اگر برابر نہیں بھی تو کوئی بات نہیں, فرق کو تو کم کیا جا سکتا ہے نا. کتنی خوبصورت بات کی ابرار نے. یہ سوچنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے, غور کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد جڑے لوگوں میں جو فرق ہے, ڈفرینشیشن, جو ڈفرینسز ہیں اس کو تھوڑا کم کرتے ہیں, تو وہ جو اخلاقی طور سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور انٹرنلی بھی آپ بہت مطلب رائز اینڈ شائن کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے اٹس ون آف دا بیوٹیفل کاز آف بینگ بیوٹیفل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے اس میں کیا چیز شامل رکھتے ہیں؟ بیکاز ایٹ دس ایج اینڈ اسٹیج یو آر سو فٹ اینڈ فائن, کیونکہ آج کل بینگ لائک اے نیوٹریشنسٹ ڈائٹیشین, میرے پاس ایسے پیشنٹس اور لوگ آتے ہیں, بچے 25, 27, 28 سال کے بھی لوگ ہیں, موٹاپے کا مرض ہے, ہائی بلڈ پریشرز ہیں, بہت سے ایسے امراض ہیں, ڈپریشن کی پیشنٹس ہیں, اور آپ اتنے خوبرو, خوش اخلاق, خوش شکل بھی ماشاءاللہ اور ساتھ ہی ساتھ اتنی فٹنس کیسے مینٹین کی آپ اپنی ڈائٹ میں؟ کوئی ایک ایسی چیز بتائیے ناظرین کو جو آپ شامل رکھتے ہیں جو کہ آپ کی فٹنس کا کاز بھی بنتی ہے. سب سے پہلے تو کھانا کم کھاتا ہوں میں, پورشن سائز کم ہے. یعنی صبح میں 3 بوائلڈ ایگز, جی, اور اس میں بھی ایک کی زردی نکال دیتا ہوں میں, تو 2. بالکل آپ کی زبردست پروٹین ڈائٹ میرے خیال سے اس سے سٹارٹ لیتے ہیں تھوڑی سی, پھر ساتھ تھوڑا سا یوگرٹ, جی, اور ساتھ ایک ایپل. ویری نائس, دس از اے ہیلدی پروٹین ڈائٹ. اچھا اس میں مائکرو منرلز بھی آ گئے, پروٹین بھی آ گیا, اور ساتھ میں آپ چائے لے لیتے ہیں. اور پھر آپ دوپہر میں کیا لیتے ہیں؟ دوپہر میں کوئی سیلڈز وغیرہ یا کوئی ایک آدھ کباب یا کچھ ایسا. تو جو پاکستانی جب اکثر اوقات, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یو آر ایٹ فنکشنز, سم ٹائمز چیریٹی فنکشنز, سم ٹائمز ایونٹس اینڈ ویڈنگس, تو وہاں پہ تو بالکل گریوی اور یہ نان کلچے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو ہاؤ یو مینیج یور ڈائٹ ایٹ دیز ایونٹس؟ اس میں جو میٹ پورشن ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں صرف وہ لے لوں, نان نہ چھیڑوں. اچھا, نان کو آپ ہاں, وہ اس میں صرف, کیونکہ وہ بھی آپ کی پروٹین ہی ہو جاتا ہے. بالکل. اور کاربونیٹڈ ڈرنکس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی آپ لے رہے ہیں کہ آپ وہ بھی چھوڑ چکے ہیں؟ وہ میں ڈسکریج ضرور کرتا ہوں, جی, لیکن ٹیمپٹیشن ہوتی ہے تو کوئی ڈائٹ لے لیتا ہوں. میں نے سنا ویسے ڈائٹ کا بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. نہیں, یہ کاربونیٹڈ بیوریج کاربونیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ کلر ایڈ, فلیور, اس میں فلیورنٹ کلرز اور ایڈیٹیوز ایڈ ہوتے ہیں, صرف ان چیزوں سے بنتی ہے, تو وہ چیزیں انسانی صحت کے لیے واقعی میں اچھی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ابراہیم بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ دن میں پانی کا استعمال آپ کتنا کرتے ہیں, اور آپ کی نیند کے اوقات کر کے ہیں, کتنا آپ سوتے ہیں؟ لائک ویسے 8 hours آف سلیپ اور 2 liters آف واٹر ریکمینڈیڈ ہوتا ہے نارمل ہیلدی جنریشن کے لیے, بٹ آپ کی ڈائٹ میں اور لائف اسٹائل میں کیسا آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی یہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے میری لائف میں کہ میں سلیپ پیٹرن کو اتنا اچھا نہیں رکھ سکا. اس کی ریزن بھی ہے کہ میں کہیں گیا, شو دیر سے ختم ہوتا ہے, آئے اس کے بعد نا پھر ایک ایسے ٹائم پہ نیند آ رہی ہوتی ہے شدید, جب فجر کے ٹائم میں تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے, بندہ لالچ میں ہوتا ہے کہ یار فجر پڑھ کے ہی سوؤں گا. جی, سو گیا تو پھر فجر کے لیے نہیں اٹھا جائے گا, تو پھر فجر پڑھ کے سوتا ہوں تو ظاہر ہے 5:30 6 بج جاتے ہیں, 7 8 9 10 11, تو پھر 11 بجے اٹھ کے 12 بجے کوئی میٹنگ ہوگی, 5 گھنٹے 6 گھنٹے, لیکن جب ٹائم مل گیا تو 8 گھنٹے پورے کر لیے. جی, تو پھر اسی طرح اگلے دن بھی پھر نیند نہیں آتی, کیونکہ آپ پچھلے دن آپ سوئے اتنے لیٹ تھے اور اٹھے اتنا دیر سے تھے. بالکل. تو یہ ایک چیز ہے جو میری فالو نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اہل خانہ میں کون کون شامل ہے؟ میرے اہل خانہ میں الحمدللہ میری بیگم ہے اور میرے بچے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4. ماشاءاللہ. اور ابھی کون کون سی ایج سٹیج میں ہیں؟ The eldest one is 18 now. ماشاءاللہ. The youngest is 6 years. Oh, so the youngest one is such a cute baby. I must believe. اچھا آپ کو پہلی محبت کب ہوئی تھی؟ 1947 میں اپنے 47 what؟ ہاں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں نے کہا 1947 میں تو شاید آپ کی تاریخ پیدائش بھی نہ ہو. ہاں نہیں یقیناً نہیں. تو صحیح بتائیں مجھے کہ آپ کو پہلی محبت کب ہوئی تھی؟ پہلی اپنی جب میں نے اپنی ماما کو دیکھا تھا. میرا خیال ہے ہم سب کو ماما سے ہوئی ہوتی ہے. اچھا آپ نے ایک مدر پہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی مدر کے ساتھ آپ کی جو ماما ہے ان کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی اور آپ نے ایک سانگ بھی لکھا ماں پہ, اور ماں کی عقیدت اور محبت میں بھی آپ نے زندگی کے بہت سے سال جو ہیں گزارے اور اس میں بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو گرو کیا اور لوگوں نے بھی اس کو بہت پسند کیا. تو آپ جو آج کل کی جنریشن ہے اور جن کے پیرنٹس حیات ہیں ان بچوں کو کیا لیسن دینا چاہیں گے ان کے پیرنٹس کے لیے؟ کوئی فائدہ نہیں لیکچر دینے. اچھا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک چلی نہیں جائے گی ماں. ہائے اللہ. دیکھیں آپ لوگ ناظرین دیکھیں اور سنیں کہ جب زندگی میں آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی اہمیت کا نہیں پتہ چلتا, اور جب وہ چلے جاتے ہیں پوچھنے والا ہوتا ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں, نوٹ کر لیں میری بات. جب اس وقت آپ کو لاکھ بتائیں گے نا, آپ کہیں گے ہاں یہ بات ہم نے سارے کہتے ہیں, ٹھیک ہے یہ سارے کہتے ہیں, لیکن یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ماں باپ کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب چلے جاتے ہیں. آج کل کے بہت سے بچے ہیں جو کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی دن میں بھی رات میں بھی اپنے پیرنٹس سے دور رہتے ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ نے جیسے ان کو بچپن میں بڑا کیا ہوتا ہے, ان کے لیے بہت جد و جہد کی ہوتی ہے, تو وہ پھر بھی اس کو بیلنس نہیں کر پاتے. تو ایسے بچوں کو آپ کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جد و جہد میں بھی مطلب پیرنٹس جو اکثر اوقات اپنے بچوں کے لیے اسٹرگلس کرتے ہیں اور ان کو بڑا کرتے ہیں, پرورش کرتے ہیں ہر طرح سے. تو آج کل کی جو جنریشن بہت زیادہ جو لوگ, میں اپنی سراؤنڈنگ میں کافی جگہوں پہ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں, بہت سے بچے گھروں سے باہر رہتے ہیں, ماں باپ سے دور رہتے ہیں, اور ان کا دل بھی مطمئن رہتا ہے, تو ان کے پیرنٹس اکثر پریشان رہتے ہیں. ان بچوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو آپ کیا میسج, میں بھی ویسے تو نہ سنیں آپ کا, ان کے لیے بڑا خطرناک پیغام یہ ہے کہ جب وہ والدین بنیں گے تو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ یہی کریں گے, اور اس وقت ان سے برداشت نہیں ہوگا شاید. تو اس لیے آپ اپنے والدین کو جو بیسٹ گفٹ ہے نا, وہ وقت ہے جو آپ دے سکتے ہیں ان کو آ کے ان کے پاؤں دبا دیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں, اور کوالٹی ٹائم جسے کہتے ہیں نا, مزیدار والا, لگے کہ بس ٹائم رک گیا ہے, وہ والا ٹائم ان کو تھوڑا سا دے دیں. اور باقی جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دنیا روک کے اپنے پیرنٹس کو وقت دیں, ان سے ان کی وقت کی باتیں پوچھیں, ان سے ساری ایک ڈسکشن کریں, ڈیپ ڈسکشن کریں, جس سے آپ کا کنیکشن, کیونکہ ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ تو ان کے اوپر ہی لگ گیا نا, ان کے اوپر لگتا ہے بالکل, جن کا ان کو احساس نہیں ہے 60 ایئرز 70 کہ ان کو گرو کرنے میں, پھر ان کے رشتے ڈھونڈنے میں, ہاں جی, پھر دعائیں کرنے میں پہلے, اور پھر رشتہ مل گیا, پھر شادی جو جمع پونجی تھی وہ پھر لگانے میں, پھر اس کے لیے ان کے اچھے فیوچر کے لیے دعائیں کرنے میں, پھر شادی کے بعد ان کے خوش رہنے کے لیے دعائیں کرنے میں, بالکل تو ساری زندگی ان کی خدمت پہ انہوں نے لگا دی ہے. تو اگر ریٹرن میں ان کو ٹائم بھی آپ نہیں دے سکتے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ابرار, جب آپ کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تو آپ بہت ڈپریشن میں چلے گئے ہوں گے, تو اس کو آپ نے پھر کیسے مینیج کیا؟ آپ نے اپنے کام اور چیزیں, بس یہ سہارا سے ہی مینیج اللہ نے کروایا, اور کوئی, کیونکہ اسی لیے اس کا شروع کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ امی کے وجہ سے جو ڈپریشن ہے اس سے میں کسی طرح سے باہر آ سکوں. انزائٹی اٹیکس تو پھر بھی ہو ہی گئے تھے مجھے, پینک اٹیک, ہاں, پھر مجھے, لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر وہ تسبیح میں نے وہ ویسے بھی سوشل میڈیا پہ بتائی ہوئی ہے, 300 دفعہ یا سلام یا مومن یا اللہ, 300 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ, 300 دفعہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ کریں تو ڈپریشن نہیں رہتا پھر.
اچھا یہ آپ کا مینیج کرتا ہے آپ کے پینک اٹیکس کو چیزوں کیونکہ دیکھیں ہم جب تک زندہ ہیں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آر اے پارٹ آف لائف, اور اسپیسیفکلی یہ زندگی کا بہت بڑا, بلکہ یہ تو ارریپیریبل لاس ہوتا ہے جو پیرنٹس کا لاس ہوتا ہے. آئی نو دس تھنگ ویری ویل. اب کہ اپنا کوئی چلا جائے تو آپ کو بہت تکلیف اور دکھ ہوتا ہے اور ساری عمر رہتا ہے, پر یہ دنیا داری ہے, دنیا ہے, چیزیں ہیں, معاملات ہیں, پھر آپ کے اپنا ایک ہلکا احباب ہے اور وہ سب چیزیں ہیں. تو آئی ریئلی اپریشیٹ یو مینیج اٹ ویری ویل, اور آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایوری ڈیڈ. ماشاء اللہ میں تو ابرار کے ساتھ بہت سے ہم نے چیریٹی پروگرامز بھی اکٹھے کیے, ہم نے بہت سے اچھا جو رفاہ عامہ کا کام ہوتا ہے. ابرار از سچ اے گڈ پرسن ان ڈوئنگ تھنگز. ہر وہ انسان جو کہ ضرورت مند ہے اور جو کہہ نہیں سکتا, ہی از ون آف دا ویری فائن پرسن, جو کہ نہ صرف ایک مشہور و معروف ہستی بھی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ وہ ایک بالکل خاموشی سے چیریٹی ورک بھی جاری رکھتے ہیں. خاموشی سے وہ جانتے ہیں کہ کس کے دکھ درد میں, کس کے سکھ دکھ میں, کیونکہ ہاں آپ کو موسٹ آف دا ٹائمس پیپل نیڈ ہم جب بہت خوشی کے تہوار ہوتے ہیں, موقع ہوتے ہیں, جسٹ ایکنالج ہز پریزنس فار دا سوشل میڈیا, فار دیئر ہلکا احباب اور آل دا تھنگس. پر موسٹ امپارٹنٹ تھنگ کہ کیا ان کا دل جو ہے وہ ان کو کس چیز سے مطمئن کرتا ہے, تو وہ ابرار میرے خیال سے یہی ہے جو آپ خدمت خلق کر رہے ہیں. اٹ میڈ یو ویری پیسفل, مطلب یہ آپ کو بہت سکون پرسکون کرتا ہے. ایسے ہی ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے شو بزنس کا سٹیج دیکھا ہے, بڑی لائٹس والا, ویمبلے ارینا بھرا ہوا, لوگ چونٹیوں کی طرح ناچ رہے ہیں, سارا کچھ پھر ناسو کولسیم میں, پھر ہر جگہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے جگہوں پہ پرفارم. پھر پاکستان میں جہاں کیا تو 2-3 لاکھ لوگ, مطلب میرے سے یہ مجھے کمپلیمنٹ دیا جاتا تھا کہ بھٹو کا جلسہ ہوا تھا, اتنے لوگ آئے تھے, یا آپ کے کانسرٹ میں اتنے. جو بعد میں تو خیر پی ٹی آئی نے بھی بہت بڑے بڑے, آئی بلیو کہ آپ جب پولیٹیشین بنیں گے تو یو راک لائک اینی تھنگ. آئی بلیو ان دیٹ ڈے, یو نو. تو اتنے بڑے بڑے میں نے کانسرٹس بھی کر لیے. پھر دوسرا سٹیج پالیٹکس کا بھی دیکھا ہم نے, اس میں بھی تقریریں کی, اس میں بھی نظمیں پڑھیں, اس میں بھی گیت گائے, اس میں لوگوں کو جذبات کو ابھارا. لیکن یہ جو فیلانتھروپی کا سٹیج ہے نا, یہ سب سے مختلف ہے. اس میں آپ کو لگتا ہے آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ بول رہے ہیں, اللہ کے ساتھ بھی سچ بول رہے ہیں. جو آپ بول رہے ہیں, جو آپ ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہے اور وہی حقیقت ہے اور وہی سچ ہے, اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. یہ ہوتا ہے اس کا کہ یہ ابھی لوگ ڈونیٹ کریں گے, یہ پیسے ادھر لگیں گے. ہاسپٹل بن گیا نا, 650 بیڈز کا ہاسپٹل, 650 بیڈز کا ہاسپٹل, میڈیکل کالج, کینسر ہاسپٹل, اربوں روپے کی, اور بنایا بھی آپ نے اس جگہ پہ جہاں پہ بہت ضرورت مند لوگ. تو یہ نا سب سے زیادہ سیٹسفائی کرنے والا آپ کو یہ پلیٹ فارم لگتا ہے. جی تو ابرار یہ بتائیے گا کہ مدینہ پاک میں آپ کا جانے کا اتفاق ہوا, تو مدینہ منورہ میں حاضری کا واقعہ بتائیے گا ناظرین کو. حاضری کا واقعہ یہ ہے کہ حاضری تو الحمدللہ بہت بار ہوئی, لیکن جس واقعے کی طرف آپ نشاندہی کر رہی ہیں وہ بڑا خصوصی واقعہ تھا کہ میں وہاں گیا اپنے استاد کے ساتھ, پروفیسر ملک حسین مبشر, جو فیمس سائیکیٹرسٹ تھے. تو انہوں نے روزہ مبارک کی جالی کو ہاتھ لگایا. میں بھی لگانا چاہتا تھا مگر شرطے نے مجھے آ کے پکڑ لیا اور بازو مروڑا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور مجھے لگا کہ میں گناہ گار ہوں, ہم سب گناہ گار تو ہوتے ہی ہیں. تو میں بڑا رویا اس میں سجدے میں. میں نے کہا یا اللہ میرا قبول نہیں تھا شاید, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ کیا ہے. تو میں نے بڑے لاڈ سے کیا تھا. تو میں سجدے میں رہا بڑی دیر, اور جب واپس آیا تو دل بڑا بوجھل تھا, مڑ مڑ کے گنبد خضرا کو دیکھ رہے تھے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا بڑا ہے اور وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے در سے کہ کوئی اتنا اداس ہو کہ کیسے جا سکتا ہے. وہ اتنے کرم کرنے والے ہیں کہ مجھے اگلے ہی ہفتے وزیر اعظم بن کے چودھری شجاعت حسین, ہاں, اور یہاں اسپیشل جہاز پہ پروٹوکول پہ بلایا گیا مدینہ کی طرف سے. اور وہ اسپیشل جہاز میں گئے, پھر وہاں آگے مرسیڈیز کھڑی تھیں بلیک کلر کی, پھر پروٹوکول کے ساتھ دونوں طرف ٹریفک جام تھی, یعنی روٹ لگا ہوا تھا. پھر محل میں جا کے ٹھہرے, اور پھر مدینہ شریف حاضری, وہی شرطے کھڑے ہاتھ باندھ کے, اور وہ دروازہ ہمارے لیے کھلا جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا.
اور نبی وسلم کا. اور وہ پھر ہم اندر حاضری کے لیے گئے اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھولا, پھر ان کے برتن ہم نے ٹوپی سے صاف کیے. تو مواجہ شریف کی طرف اندر جیسے ہم باہر سے دیکھتے ہیں وہاں اندر حاضری کا موقع ملا. تو اس میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے, یہ ان آنسوؤں کو وہ دیکھ نہیں سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میرے در پہ آئے, میرا امتی ہو تو آنسو لے کر ساتھ جائے کہ اس نے ہاتھ لگایا تھا, کون ہوتا ہے تمہیں روکنے والا ہے, تم اندر ہی آ جاؤ. یہ ان کی محبت ہے. یہ تو آپ کو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو خصوصی بلاوا ہو گیا اور آپ اتنے خصوصی طریقے سے خصوصی طرح سے انہوں نے آپ کو مدعو کیا اپنی جگہ پہ, اور دس از سچ اے پریسٹیجیس مومنٹ فار یو. اینڈ وہ جو مومنٹس ہوں گی وہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کی ماشاء اللہ. تو آپ کوئی کلام سنانا چاہیں گے اس کے ساتھ ہی؟ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, او یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے حضور کا ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں. ساتھیو آؤ سب مدینے چلیں, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ, بیوٹیفل کلام. اور مجھے لگتا ہے پھر سے آپ کو جو ہے نا ایک خوبصورت سی ایک اسپیشل سی انویٹیشن ہو جانی, اور اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے, آمین. کیونکہ جو وہ درد آواز میں ہے نا, یہ ہر کسی کی آواز میں بھی نہیں ہم نے دیکھا. اور سانگس تو آپ کے کمال ہے ہی, پر جب آپ کلام سناتے ہیں تو وہ ایک محفل کی جان تو آپ پہلی ہیں اور آپ اس میں سما جاتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ابرار نے کلام پیش کیا. اور ابرار آپ کی آمد کا بے حد شکریہ, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. اور ان باتوں پہ جو ابرار نے ہمیں آج بتائیں, ان پہ نہ صرف عمل کر کے آپ خوبصورت انسان اور خوبصورت شخصیت کے مالک بن سکتے ہیں, بلکہ اس معاشرے کو اور بہتر کر سکتے ہیں اور لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گی ایک شعر جو کہ علامہ اقبال کا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. Stay connected with GM and see you next program. Thank you. सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर.